नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सामाईन खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको इज़्ज़त व वक़ार, सेहत और तंदुरुस्ती, खैर व बरकत, तरक्की, खुशहाली वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सबको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज न करे। खूब से खूब इल्म दीन हासिल करने और इल्म दीन की मोहब्बत और नेकियों का हरीस बनाए। हरीस यानी लालची बना दे। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आयत मुबारका 6 का तर्जमा व तफसीर सुना। इंशाल्लाह अब जो हम आयत मुबारका का जो कलिमात इसमें मौजूद हैं वो डायरेक्ट जो है हम 10वीं आयत का तर्जमा व तफसीर जानेंगे, क्योंकि इनमें आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 9 तक, जैसे कि आपको कल के इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि आयत नंबर 6 से लेकर उसके बाद वाली आयत में हद और लियान यानी जो झूठी गवाही दे अपने बीवी के लिए, उसके बारे में ही बयान फरमाया गया है। ठीक है, तो जो आखिरी आयत है आयत नंबर 9, उसके जो कलिमात हैं वलौला फद्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। तर्जमा, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, यानी तोहमत लगाने वाले मर्द और तोहमत लगाई गई औरतों, अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती और अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और अपने तमाम अफ़आल व अहकाम में हिकमत वाला ना होता, तो वो तुम्हारे दराज खोल देता और उसके बाद तुम्हारा हाल बयान से बाहिर होता। अल्लाह अकबर। अब आप ज़रा समात कीजिए कि अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल राज खोल दे, पर्दा खोल दे, हमारे जो गुनाहों पर पर्दे पड़े हुए हैं वो सबके सामने आ जाएं, तो सोचिए हमारा क्या होगा। हमारा हाल वाकई बताने के काबिल ना होगा, देखने के काबिल ना होगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने फ़ज़ल से हम पर अपनी रहमत फरमाई हुई है, हमारी तौबाओं को कबूल फरमाने वाला है और हमारे गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11 सूरह नूर की आयत नंबर 11 है। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रल लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। तर्जमा कुरान है कि बेशक वो कि ये बड़ा बहतान लाए हैं, तुम्ही में की एक जमात, यानी तुम्ही में से एक जमात है, उसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। उनमें हर शख्स के लिए वो गुनाह है जो उसने कमाया और उनमें वो जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया उसके लिए बड़ा अज़ाब है। अब इस आयत मुबारका और इस तर्जमे की जो तफसीर है उसमें जो कलिमात मौजूद हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की, ये शुरू में ही ये कलिमात हैं इस आयत मुबारका के, कि यानी कि जो बेशक जो बड़ा बहतान लाए हैं। ये आयत और इसके बाद वाली चंद आयतें, अब देखिए ये जब ये कहा जाता है कि ये आयत और उसके बाद वाली चंद आयतें, तो इससे मुराद ये होता है कि इसके बाद जो अब ये आयत नंबर 11 है, तो इसके बाद वाली जो आयत हम आएंगी 12-13 जितनी आयतें होंगी, तो उनमें भी क्या बयान किया जा रहा है कि यहाँ जो इसके बाद वाली चंद आयतें हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में नाजिल हुई हैं।
جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مژدہ سنایا۔ یعنی جو بڑے بہتان کی یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ انہی منافقین کے لیے ہے۔ آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان یا تہمت لگانا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آئیے اس میں کچھ سماعت کرتے ہیں، اور جو میں نے نہیں جانتی ہوں وہ ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ اب وہ ضرورت کیا تھی؟ کسی گوشے میں تشریف لے گئیں آپ، وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ٹوٹ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں، یعنی جو ٹوٹ کر گر گیا تھا تو وہ آپ ڈھونڈنے لگیں وہاں پر۔ تو ادھر قافلے والوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا۔ محمل غالباً ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے ڈولی نما کچھ ہوتے ہیں جس میں عورتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، وہ باکس ٹائپ کا اس طرح سے جیسے ڈولی ہوتی ہے اس طرح سے وہ بند ہوتا ہے، جو جگہ کھلی ہوتی ہے وہاں پردے ڈلے ہوتے ہیں، تو وہ آپ لوگ سمجھے کہ آپ اسی میں موجود ہیں، تو وہ محمل جو تھا محمل شریف اونٹ پر کس دیا گیا، اسے اونٹ پر باندھ دیا گیا، یعنی کہ جو گرے نہیں اس لیے، اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس میں ہے۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اب جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے، یعنی کہ جیسے قافلہ جب چلتا تھا تو ان کے پیچھے یعنی ان سے دور ایک صاحب کو مقرر کیا جاتا تھا کہ وہ قافلہ آگے جب چلا جائے گا، یعنی قافلہ پہلے چلتا تھا وہ بعد میں چلتے تھے، کہ قافلے کی اگر کوئی بھی چیز رہ گئی ہو، کیونکہ قافلہ جب ٹھہرتا تھا تو اپنے تمام کھانا پینا یہ وہ سب ساز و سامان باہر نکالتے تھے اور وہ آرام کر کے پھر نکلتے تھے، تو پیچھے اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ صاحب اس کو لے لیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے تھے، مقرر کیے جاتے تھے۔ تو اس وقت یعنی اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے یہ کلمات پکارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ اب دیکھیے پردے کا ثبوت مانگنے والی خواتین و حضرات، یہاں پردے کا حکم اور پردے کا ایک دلیل ملتی ہے۔ آپ نے فوراً وہ پیچھے سے جو مرد آ رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں کوئی خاتون بیٹھی ہیں، انہوں نے دور سے ہی آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ دور سے ہی آپ نے بلند آواز میں یہ کلمات پڑھے تاکہ آپ وہ پردہ کر لیں، آپ ہوشیار ہو جائیں کہ ہاں کوئی مرد آ رہا ہے اور آپ اپنا کپڑے وغیرہ درست کر لیں۔ تو آپ نے کیا کیا، کپڑا سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اب دیکھیے کوئی بات چیت نہیں کی، بس آپ نے اونٹنی بٹھائی اور آپ جب اس پہ تشریف فرما ہو گئی تو آپ وہ لے کر چل دیے، کیونکہ وہ قافلے کے پیچھے ہی جا رہے تھے۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہوا۔
اس دوران ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ بیمار تھیں تو اس لیے کسی نے آپ سے تذکرہ بھی نہیں کیا اور آپ سن بھی نہیں پائی۔ ایک روز حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں 2 عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برسر ممبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے بھی محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ اسی ضمن میں حضرت علی کا بھی قول ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ بد باطن اور منافق لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور آج بھی اپنی بکواس حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ اپنی بکواس کو جاری رکھتے ہیں، بولتے ہیں، بکتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبت سے ان سے محفوظ رکھے اور ان کی جو بھی فریب کاریاں ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔